नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। जब से हुकूमतें बनी हैं दुनिया के अंदर, किसी भी सूरत में हमेशा ख्याल ये किया जाता है कि जेलें बहुत महफूज जगह हैं। जेलें वो जगह होती हैं जहाँ पर माशरे के धुतकारे हुए या माशरे को सताने वाले लोग रखे जाते हैं। उन लोगों को माशरे से अलहदा किया जाता है। रियासत की रेट अगर किसी जगह पर सबसे ज़्यादा आपको तगड़ी नज़र आती है मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री गैरिजन्स के अलावा, तो वो जेलें होती हैं। लेकिन आज हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जेलें गैर महफूज हैं। इमरान खान से मुलाकातियों पर पाबंदी लगा दी गई। वो मुलाकाती अब आपस में मीटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, और कहा जा रहा है कि इमरान खान से वो मुलाकात अगर नहीं करवाने दी गई तो वो फिर अडयाला जेल के गिर्द मुहासरे की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। ये कैफियत क्यों है? क्योंकि हुकूमत वक्त ने, पंजाब की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि दहशत गर्दी के पेश नज़र इमरान खान से मुलाकातों और मुलाकातियों का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। हम इस मसले को ज़रा तज्ज़ियाती ज़ाविये से देखना चाहते हैं कि क्या वाक़तन इस निज़ाम के पास अब इमरान खान के मसले को हल करने का यही ज़रिया रह गया है कि मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ खुल के खेल रही है। वो कह रही है कि आप इमरान खान की झलक से पहले बड़े परेशान होते थे और अब तो आप मुलाकातों से भी डर गए हैं, और वो उसका ताल्लुक जोड़ रहे हैं सेनेट के इंतखाबात से। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर हैं। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास मलिक आमिर डोगर साहब भी मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम हटा के मैं PTI कर देना चाहिए अमलन, क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, लेकिन फ़िलहाल ऑफिशियल उनका डिजिग्नेशन यही है। तो डोगर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तारिक साहब, अगर मैं बराह आपसे पूछ पाऊँ, ज़ाहिर है आप पंजाब की हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन पार्टी का मामला, ये तमाम का तमाम मलबा जिसको कहते हैं, ये आप पर ही फेंका जाता है। वाक़तन आप समझते हैं कि ये कोई अक्लमंदाना काम है कि एक कायद को जो बड़ी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करता है मुलाकात ही ना करने दी जाए और कहा जाए कि दहशत गर्दी है, और सबको पता है कि इस आर्गूमेंट में कोई जान नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब साहब, गुजारिश ये है कि हुकूमत जो भी हो, चाहे वो सूबे की हो चाहे वो मरकज़ की हो, उसके मतमा नज़र जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो दो बातें होती हैं। एक तो ये कि वो अपने ख़िलाफ़ अगर उसे ये महसूस हो कि मेरे ख़िलाफ़ बातें की जाएंगी, प्रोपेगेंडा किया जाएगा, झूठा या सच्चा इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ अगर जेन्युइनली कोई एक ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती है कि जिससे एक हाई प्रोफाइल, अभी हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है या किसी तरह का कोई नुकसान उन्हें पहुंच सकता है, तो वो क्या रास्ता अपनाए। तो मेरा ख्याल है कोई भी ज़िम्मेदार हुकूमत, अगेन आई वुड रिपीट, कि वो प्रोविंशियल हो, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, वो रेपुटेशन की परवाह किए बगैर उस तरफ जाएगी कि वो उनके जान की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। ये कदम उठाया गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, इमरान खान साहब पे इससे पहले एक हमला होता है जब वो GT रोड पे एक मार्च कर रहे होते हैं, एक गोली चलती है, उसके पीछे बेशुमार कहानियाँ बनी। बहरहाल वो एक गोली चली, हमलावर था, वो पकड़ा गया, वो पागल था, वो पागल नहीं था, उस बहस को छोड़ें, लेकिन उससे कितना बड़ा हंगामा पाकिस्तान में खड़ा हुआ और पूरी आलमी बरादरी के सामने एक न्यूज़ फ्लैश हुई पाकिस्तान से कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो एक अटैक हो गया है। पाकिस्तान में बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जेलें बिल्कुल एक महफूज मकाम होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, लेकिन दुनिया भर में जेलें ब्रेक भी होती हैं, और पाकिस्तान में ये वाक़यात हुए हैं कि जिसमें जेलें ब्रेक हुई, कैदी वहाँ से ऐसे निकले जैसे, अगर मिसाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ अगर एक बाड़े के अंदर भेड़ या बकरियां हो और आप उसका दरवाज़ा खोल दें, सैकड़ों की तादाद में निकल गए जब इनकी हुकूमत वहाँ पे उसका सियासत से या उसका किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत से ताल्लुक था, सैकड़ों लोग भाग गए ना, उनमें से चंद पकड़े गए, बाकी आज तक। दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, कुंडी साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं वो ये कि उसके बावजूद भी आपने मुल्क भर के अंदर बड़े हिस्से के अंदर मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई। बड़े बड़े जेल ब्रेक्स के बावजूद भी आपने मुलाकातों पर पाबंदी मैंने जेल ब्रेक का सिर्फ एक वाक़े का जिक्र इसलिए किया, और भी कई वाक़यात हैं जिस पर अटैक हुए जेलों के ऊपर, लेकिन मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगती। सुने ना, क्योंकि उन तमाम जेलों में इमरान खान जैसा कोई हाई प्रोफाइल प्रिजनर मौजूद नहीं था। जो ऑलरेडी ये इल्ज़ाम लग रहे हैं जनाब, जो लोग उनके बाहर हैं वो इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो जेल के अंदर हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम कितनी दफ़ा मुझे बताएं लग चुका है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। वो अभी भी लगा रहे हैं। मैं अलीमा खान साहब की साउंड आपको सुनाना चाहता हूं। अगर उनकी सिक्योरिटी के लिए, आखिरी बात ये, उनकी सिक्योरिटी के लिए 15 दिन के लिए अगर ये मेजर उठाया गया है तो इसको
سیاسی رنگ دینا اور یہ کہنا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی ملاقات بند ہوگی، ہے پہلی بات ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری لیڈرشپ جیبوں میں رہی ہے، جیلوں میں رہی ہے، نواز شریف صاحب، شہباز صاحب، مریم بی بی، دیگر ہمارے سینئر لیڈرز، اگر کبھی پابندی لگی ہے تو عدالتیں اجازت دیتی رہی ہیں، لیکن ہاں عدالتیں پھر مانگتی ہیں لسٹ، صرف ان کے جو وکلاء ہیں وہ یا فیملی ممبرز، وہ اجازت مل جائے گی نہیں عدالتوں سے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اس کو آرگومنٹ کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں۔ کنڈی صاحب، اب یہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے لکھا گیا ہے اور میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پر، دی انٹرنل سیکورٹی ونگ آف دی ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب ہیز کنویڈ دیٹ دیر ایگزسٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف تھریٹس ٹو سیکورٹی آف ہڈیالہ جیل ایز سم اینٹی اسٹیٹ ٹیررسٹ گروپس supported by the enemies of Pakistan have planned to conduct targeted attacks thereof, as the purpose of the planned attacks is to create lawlessness and anarchy within the whole country. It is imperative that some measures are taken without delay. اور میئر کیا کیا، آپ نے ملاقاتیں بند کر دیں۔ میں ویسے ذرا آرگومنٹ کو پلٹنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی پارٹیوں کے لیڈران جیلوں کے اندر ہوتے اور ایسا کو میئر لیا جاتا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پارٹی کے لیڈران جیلوں میں رہے ہیں اور اس طرح جمعہ بازار نہیں لگ رہا تھا جس طرح اب لگ رہا ہے۔ کوئی آ رہا ہے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ شام کو آ رہا ہے اور پتہ نہیں کوئی دوپہر کو جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم جس طریقے سے ہمارے وکلاء ملتے تھے، ہائی کورٹ جاتے تھے اور پتہ نہیں کون سی کورٹ سے جاتے تھے، اجازت لیتے تھے اتنے منٹ کی، واٹ ایور، ایک جمہوری عمل ہے، اگر وہ مطلب ہے کہ ملنا چاہتے ملیں۔ لیکن کیا اس ملک کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ ڈیر اسماعیل خان کی جیل بریک بھی ہوئی ہے، اس کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، بنو کی جیل بریک بھی ہوئی ہے، اور خدا نخواستہ آپ دیکھیں اب ایک ایسے ہائی پروفائل پرسن وہاں پر موجود ہیں، پارٹی کے ایک فارمر پارٹی کے چیئرمین تھے، اور کل خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پنجاب کی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ اگر آپ ان کو ذمہ داری دیتے ہیں تو ان کو اپنے جو ہے وہ اقدامات لینے پڑیں گے۔ حکومتیں تو بن گئی، ابھی کیا ان کی کون سی میٹنگز رہ گئی ہیں کہ انہوں نے کچھ اور چیزیں؟ دیکھیں سینٹ کے انتخابات ہونے میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دیتا ہوں ایک ساؤنڈ بائٹ، ذرا ان کا پرسپیکٹو بھی آ جائے، کیونکہ عامر ڈوگر صاحب سے شاید ہمارا رابطہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ ذرا ساؤنڈ بائٹ سنائیے گا جی، جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ کیوں ان کی نظر میں یہ جیل کے اوپر ملاقات پر پابندی لگائی گئی۔ جی، ہمارے محبوب قائد پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے، پر نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے، ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے، پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڑے اٹکا رہی ہے کہ ہم لوگ سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفت و شنید نہ کر سکیں۔ So there you have it۔ تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ٹائمنگ نہیں ہے، سینٹ کی ان کا باقاعدہ لائے عمل ہے، احتجاج انہوں نے کرنے ہیں، وہ لیڈر سے مشاورت کر رہے ہیں، تو اب یہ تو نہ کہیں جی کہ اب ایسا کون سا مسئلہ تو ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ سیکورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ کی جان کی حفاظت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد پولیٹکس ہے۔ آپ کی زندگی رہے گی تو آپ کی پولیٹکس بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن اب جو پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے جیل میں، اڈیالہ جیل میں خاص کر جو 2 دن پہلے ہوئے چیزیں ہوئیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیکورٹی وائز نے لیے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اب آپ نے تو ایک بائٹ سنائی نا، یہاں پہ تو 5 فرنچائز ہیں فارمر پی ٹی آئی کی، ایک نکلتا ہے اس کا، ایک ان کے 5 فرنچائز کی بھی آپس میں اسٹیٹمنٹ نہیں ملتی، وہ جب نکلتے ہیں اس کے اوپر ملتی ہے، دیکھیں اس کے اوپر ملتی ہے، نہیں وہ میں صرف بات کر رہا ہوں، وہ بات کروں دوسری بات نہیں ہے۔ دیکھیں سیکورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے، الیکشن آ جائے گا، الیکشن میں بھی ٹائم ہے، ٹکٹوں میں بھی ٹائم ہے، ہو جائے گا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، وہ بھی ہو جائے گا، اس میں کوئی زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہے۔ لیکن اس پہ جو ہے زیادہ میں نہیں سمجھتا عمران خان کی جو سیکورٹی ہے وہ اس حکومت کا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ خدا نخواستہ کچھ واقعہ اگر ہوتا ہے، میں نے پہلے ہی کہا ہے، تو پھر یہ حکومت، فیڈرل حکومت اور خاص کر پنجاب حکومت پھر قصوروار ہوگی۔ یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر جو تجزیاتی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کے لیڈران باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور آپ نے جو کہا کہ جمعہ بازار لگ جاتا ہے، 5 فرنچائز ہیں، 5 مختلف بیانات، بالکل 5 مختلف قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ اب چیف منسٹر جو ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے بھی جانا تھا، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ نہ جائیں، اسی کے نتیجے میں یہ خط بھی جو اس سمے نے پڑھ کے سنایا۔ تو جو میڈیا سپیس عمران خان ڈومینیٹ کرتا ہے، جو ان کا خاصہ ہے، آپ کے پاس اس کو کوئی سلوشن نہیں ہے۔ مقدمات میں جا کے صحافیوں سے بات کرتے ہیں تو پریس کانفرنس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، اس کی خبریں چلتی ہیں، پھر ہمیں پروگرام کرنے پڑتے ہیں، یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو یہ انفارمیشن وارفیئر کا حصہ ہے، دہشت گردی والی وارفیئر نہیں ہے جس کو آپ ٹیکل کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کا اپنا پرسپیکٹو ہے اور اس کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن بحیثیت گورنمنٹ، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، اور مور اور لیس کنڈی صاحب بے شک 5 منٹ لیٹ آئے لیکن تقریباً ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ایگزیکٹلی وہی تھا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے ان کی جان کی حفاظت، تو اس کے بدلے اگر یہ باقی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں تو وہ گورنمنٹ برداشت کرتی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔
باقی یہ میڈیا کی باتیں اگر 4 دن رک بھی جائیں تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، یہ 4 دن بعد پھر شروع ہو جائیں گی. اور دوسرا ان کے ٹک ٹاک بنتے ہیں، ان کی فرنچائز انہوں نے لفظ استعمال کیا، اچھا لفظ ہے، ان کی ہر فرنچائز کے اپنے اکاؤنٹس ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس میڈیا آن سلاٹ کا کوئی جواب نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور روکنے میں ایسے ہتھ کنڈوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں انہی کی زبان میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. 2 ہفتے کے بعد بھی آپ کو یہ ملاقات پھر دینی پڑے گی؟ نہیں، میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ 2 ہفتے سے پہلے عدالت آرڈر کر سکتی ہے، ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہیں عدالت بھیج سکتی ہے، ان کی جو لیگل فرٹرنیٹی ہے انہیں عدالت بھیج سکتی ہے. یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایسا انہونا واقعہ نہیں ہوا جیسے وہ ایک ضرب المثل تھی کہ جناب کالا پانی بھیج دیا گیا انہیں اور وہاں تک ایکسیس ہی نہیں ہے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے آج کے پروگرام کے بعد 1 ہفتے کے بعد ان کے وکیل ان کے پاس بیٹھے. اچھا، آپ نے کہا نا کہ عدالتی حکم سے سیکیورٹی مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ نے بھی یہی فرمایا. تو سیکیورٹی مہیا کرنے کے جتنے بھی میئرز ہیں ان کی تشریح کیا کی جاتی ہے؟ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے سیکیورٹی مہیا کیے جانے والے معاملے پر اگر ان کو بنی گلہ شفٹ کیا جائے تو اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ رجسٹر کر رہا ہے اسی زاویے سے، اس کی بالکل الٹی تشریح ہو رہی ہے. جو میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، آپ ضرور سنوائیں. لیکن جن لوگوں نے، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریٹو ادارے ہوں یا انٹیلیجنس کے ہوں، جن لوگوں نے اپنے 25 30 40 سال خاص اس مقصد کے لیے دیے ہیں کہ کیسے یہ میئرز لیے جاتے ہیں، ان کو ایک عام آدمی میرے سمیت وہ چیلنج کرنا شروع کر دے، ایک سیاسی بیان بازی اس کے اوپر کرے، جتنی مرضی کرے، لیکن آپ ان کی ایکسپرٹیز اور ان کی سکلز کو نہ پہنچ سکتے ہیں، اور نہ گورنمنٹ کا وہ جو ایک اساس ذمہ داری کی بار بار ہم بات کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بس احترام انہی ایکسپرٹیز کی موجودگی میں ہی وہ جیل بریکس ہوئے تھے جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ انفیلیبل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں بریک کوئی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایکسپیرینس اور ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ایک ٹیکنیکل بات ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل بات نہیں ہوتی. لیٹس ہیئر کہ عمران خان کی ہمشیرہ جو ہیں یہ سیکیورٹی میئرز حکومت جو ان کی بھلا کے لیے اور فلاح کے لیے لینا چاہ رہی ہے، اس کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جی سنائیے گا. کوئی 10 دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کریں گے عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کریں، اور بنی گالہ شفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ کھلا جنگل ہے اور جنگل کے اندر یہ کہیں گے کیونکہ اڈیالہ سے اس لیے نکالا جا رہا ہے تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے. اڈیالہ جیل کے باہر سارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، پوری اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی ہے، ادھر کی بجائے اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بیٹھے. یہ نیریٹو ہے جو کنڈی صاحب اب سیل کیا جا رہا ہے ان کی جماعت کے ان لوگوں کو جو جماعت کی طرف سے جب بھی بیان آتا ہے اس کو منون ہضم کر لیتے. وہ کہتے ہیں جی کہ بنیادی طور پہ آپ نے عمران خان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنا ہے. ایسا جیسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ بھی ایک ان کے لیے پازیٹیو وہ ہے کہ ان کی وائف جو ہے اس وقت بھی ہاؤس اریسٹ ہے بنی گالہ میں. ماضی میں کیا فریال تالپور صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو یہ کبھی بھی ایسی قسم کی پیش لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں نہیں ہاؤس اریسٹ رہنا چاہتی، میں اڈیالہ جانا چاہتی ہوں، میں بنی گالہ میں غیر محفوظ ہوں. ان کا مقدمہ آپ کو پتہ ہے؟ غیر محفوظ کیسے ہیں؟ آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ نے اتنا اس ہاؤس کو، جو آپ کے خاوند وزیر اعظم رہے ہیں وہ اتنا سیکیور آپ نے کر دیا ہوگا. پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر تھا، کتنی سیکیورٹی وہاں پر معمور تھی. جو یہ کہتے تھے کہ ہم سیکیورٹی نہیں لینا چاہتے، ہم پروٹوکول کے خلاف ہیں، اور جتنا پروٹوکول میرا پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے لیا شاید ہی کسی نے لیا ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا چھوٹ. لیکن آپ نے جو بات کی میڈیا کے حوالے سے کہ آواز، اب کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا میں ہماری آواز نہیں آ رہی. لہٰذا چیزیں فیس کریں گے. اب یہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہیں. کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی ایسا ان کے اوپر سیاسی کیس بنے اور سیاسی کیس کی وجہ سے یہ اندر ہیں. حالانکہ آپ کی پارٹی کے کو چیئرپرسن کا تھرو آؤٹ دا الیکشن کیمپین یہ بیان رہا ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے تو سیاسی قیدیوں کو آزاد کریں. تو ملک میں اور کون ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک بات ہے کہ ہم حکومت میں آئے نہیں، ہم پرائم منسٹر نہیں بنے. ویسے وہ سیاسی قیدی جو ہے، جو اگر آپ کو ایسی دیکھیں، جب ہماری پچھلی دفعہ حکومت آئی تھی ہم نے اسی دن ججوں کو آزادی کا حکم دیا تھا. سیاسی قیدی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر غلط کیسز بنائے اور پولیٹیکل وہ ہو. تو وہ کون سے ہیں پاکستان میں؟ اگر کوئی ہوئے، ہم نے کہا اگر کوئی ہوئے. عمران خان صاحب اگر آپ کہیں سیاسی قیدی، وہ نہیں ہے. 9 مئی میں جو JIT اور جس اس کے متعلق تھا اس میں وہ ملوث ہیں. اگر عدالتیں ان کو کل چھوڑ دیتی ہیں، آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ نہ چھوڑیں. لیکن ابھی تک جو ہمیں جو شواہد یا جو باتیں ہوئی ہیں، وہ اگر 9 مئی میں ملوث ہیں تو سیاسی قیدی نہیں ہے. پھر نا لیٹس ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد سینیٹر ولید صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے PTI کی طرف سے. اسٹے ٹیونڈ.
جی پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی موجود ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب بھی موجود ہیں, اور ہم چاہ رہے تھے کہ سینیٹر ولید صاحب سے بات کریں, لیکن وہ فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ اویلیبل نہیں ہے. بٹ کمنگ بیک ان ٹو دس, طارق صاحب, اگر ہم پولیٹیکل بلیم گیم کے اوپر جائیں تو دنیا بھر میں جو ایک تصویر بن رہی ہے پاکستان کی, وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر فارمر پرائم منسٹر کے اوپر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں. ابھی پروگرام کی ڈسکشن میں یہی بات ہوئی. یہاں پر جیل بریک ہوتے ہیں. یہاں پر جب آپ جیل میں فارمر پرائم منسٹر کو لے کے جاتے ہیں تو آپ جیل میں اس کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. اس کی بہن جو ہے سڑک پر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے جی کہ یہ قتل کروانا چاہ رہے ہیں. ان کی بیگم کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے. دی نیریٹو کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ ایک بندے کو ٹیکل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہی ہے, ساری دنیا میں یہ گھوم رہا ہے نیریٹو. طلعت صاحب, ایک تو بہت آخری آپ نے جو جملہ استعمال کیا, میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں. انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس, تجزیہ کار, اور بالخصوص سیاسی پارٹیاں اور جو پوزیشن میں ہیں ان کو تو اللہ کی ذات ہی ہدایت دے, وہ ایک فرق جو ہے وہ پاکستان میں بھول چکے ہیں. اور وہ فرق کیا ہے کہ ریاست ایک اور چیز ہے, حکومت ایک اور چیز ہے. یہ حکومت کو رگڑتے رگڑتے, اب میں اپوزیشن پہ آ رہا ہوں, یہ ریاست کو بھی رگڑ دیتے ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ جی اس طرح کے مناظر, اس طرح کی ڈبیٹ کہ جی جیلیں محفوظ نہیں ہیں اور حملے کی اور ان کی جان کو خطرہ, اور یہ وہ, دیکھیں یہ ساری باتیں اگر گورنمنٹ نے کی ہیں, بجائے انہیں اپریشیٹ کرنے کے اور بجائے اس بات کے کہ ہم نے ان خطرات کا, میں کہتا ہوں کہ سچا یا جھوٹا ہے تو بات کی بات ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہمارا دارالخلافہ ہے. میں چونکہ یہاں رہتا ہوں اور یہاں کے معاملات سے اکثر واسطہ پڑتا ہے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. بطور وزیر بھی ان معاملات میں ظاہر ہے مجھے بہت سارے چیزیں علم میں آتی رہی ہیں. کئی دفعہ ایسے تھریٹس آتی تھیں کہ جو کہ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھتا تھا. اسلام آباد کے وجہ سے سیکیورٹی تھریٹ آ گئی ہے, بمبار ادھر سے چل پڑے ہیں, فلاں, تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. جی جی, سکول اور کالجز ہم نے بند کروائے, ان تھریٹس کی وجہ سے نہیں ہوئے. ابھی مہینہ ڈیڑھ پہلے اسلام آباد میں نہیں بند ہوئے اسکول کالجز. تھریٹ کیا تھی؟ یہی تھریٹ تھی کہ خطرہ ہے, ہمیں ایک انٹیلیجنس رپورٹ موصول ہوئی ہے, تو یہاں ہم نے ایک ہفتے کے لیے اسکول کالج بند کرا دیے. کو شوق تو نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں دوبارہ ادھر آ رہا ہوں, ضرور کریں, مڈ سلنگنگ کریں, سچے جھوٹے الزام لگائیں, لیکن پوری دنیا میں ریاست کو بدنام تو نہ کریں کہ ریاست جو ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے, خدا نہ خواستہ جیلیں بھی کمزور ہیں اور سارا کچھ کمزور ہو گیا, یہ نہ کریں. سینیٹر صاحب شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے لیے حکومت نے ایک قدم اٹھایا ہے 2 ہفتے کے لیے, تو اس کے اوپر اتنا واویلا جماعت کی طرف سے کیوں سنائی دیا جا رہا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے. جی گو ہیڈ. ہاں جی, میں اس کی وجہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تسلسل ہے, اور وہ پورا تسلسل جو ہے اس میں ایک ہی جو ہے ہدف اور یا مرکز ہے کہ یا اس کے توجہ کا مرکوز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے کچلا جائے, اس کو جو ہے اس کے سپورٹ کا, پاپولیرٹی کا کسی طریقے سے گلا گھونٹا جائے. اور اس کی جو ہے سب سے بڑی علامت جو ہے وہ تو اس کے بانی چیئرمین ہی ہیں, اور ہر ہتھ کنڈا استعمال ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے کام کیسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر سطح پہ وہ ناکام ہوا ہے, لیکن وہ تسلسل پھر بھی جاری ہے. اور یہ ان کی جان کو خطرے کا بہانہ بنا کر کے یہ جو 2 ہفتے کے لیے ملاقات کے اوپر بین لگا دینا ہے, یہ ایکچولی ان کو ہمارے نزدیک یہ ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے ہی مترادف ہے. اصل یہ خطرہ ہے ان کی جان کو جو اقدام لیا گیا ہے تسلسل میں, کیونکہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا ایک پورا تسلسل ہے, اس میں بہت سی کڑیاں ہیں, اور اس میں میں چلیں اس کو محدود کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب کی ٹرائل چلائے گئے, اور پھر جن طریقوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس بھجوایا ٹرائلز کو, یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہے, ری ٹرائل کرو, وہ ری ٹرائل کر کے رات کے 12 بجے تک اگین بند کمروں میں. طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو بدنام نہ کرو. ریاست نے اپنے اقدامات سے, اور پھر اس کے بعد جو الیکشن کا عمل, کاؤنٹنگ کا, اور پھر سیکیورٹی ہی کا بہانہ کر کے 24 گھنٹے موبائل سیلولر موبائل سروس بند کی, موبائل انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کی, تاکہ نتائج کے اوپر obviously, اور دنیا نے دیکھا ہے, دنیا کے کس ملک نے جو اہم ہے, دنیا میں اہم جمہوریت ہے, نہیں کہا کہ اس پہ پروب کراؤ. ایون یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل تک نے کہا ہے. تو ریاست
ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ریاست کو بدنام کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کی ریاکشن اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھ لیں. اور اب یہ پھر جو اقدام لیا ہے پی ٹی آئی اس کی پرزور مذمت کرتی ہے. پی ٹی آئی نے عدالت میں آلریڈی موو کر دیا ہے. بدقسمتی سے عدالتوں کو تو اس پورے ریاستی نظام نے غیر مؤثر بنا کے رکھا ہوا. اب آئین کو یہاں پہ آئین کی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی نظر نہیں آ رہی, اور اگر نظر آتی ہے تو بہت سلیکٹیولی نظر آتی ہے. اچھا آپ مجھے آپ کا بیانیہ یہ تو میں سمجھ رہا ہوں جو پہلا حصہ ہے, میں ذرا اس کے اوپر تھوڑے سے کمنٹس لینا چاہوں گا کونی صاحب کی طرف. کونی صاحب, یہ جو ذکر کر رہے تھے, ہم نے سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر جو عمران خان کا ٹرائل ہے وہ جیل میں منتقل کیا تھا. دی آئرنی آف اٹ از دس کہ سیکیورٹی کو, اور جس کے اوپر ان کی پارٹی نے اعتراض کیا اور عدالتوں پہ بھی گئے, اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جیل میں بھی محفوظ نہیں ہے. تو ان کا سوال تو ان اے وے جینوئن بنتا ہے, پھر کہاں پہ محفوظ ہے وہ؟ دیکھیں, پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب انہوں نے بات کی الیکشن کی. الیکشن جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں جو لوگ الیکشن لڑے ہیں ان سے الیکشن کی صورتحال پوچھیں کہ الیکشن کس طریقے سے وہ لڑے ہیں, وہاں پہ کیا گراؤنڈ پہ کیا پوزیشن تھی, کیا آپ مغرب کے بعد کمپین نہیں کر سکتے, روزانہ آپ کو تھریٹس مل رہے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوا, سیکیورٹی فورسز, پولیس, سیاستدان, نقصانات بھی ہوئے. اب انہوں نے بات کی کہ ان کی بہن روڈ پہ کھڑی تھی. ان کو نہیں پتا کہ شہید ذوالفقار بھٹو کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا, نصرت بھٹو کے ساتھ کیا ہوتا تھا, بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا ہوتا تھا, کیا لاٹھی چارج ہوتی تھی, کیا آنسو گیس اور کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں. تو غلط تھا نا؟ نہیں غلط تھا, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا غلط تھا. کیا غلط تھا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جو چیز غلط ہوگی ہم میں یہ گٹس ہیں کہ ہم غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں, لیکن کبھی یہ غلط کو غلط نہیں کہیں گے. کیا جب فریال تالپور صاحب کو رات کی تاریکی میں جیل شفٹ کیا گیا, کون سے جیل مینول کے تحت شفٹ کیا گیا؟ غلط تھا. انہوں نے کہا غلط تھا. کیا ان کے لوگوں نے کہا ایک منٹ, ان کی بات صحیح غلط تب ثابت ہوگی جب آپ یہ کہتے ہیں. ہم میں یہ جرأت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں, ہم کہیں گے جو چیز غلط ہوگی, لیکن یہ کم از کم یہ چیز نہیں کہہ سکتے. یہ لوگ ہی تھے نا جو امریکہ میں کھڑے ہوئے کہتے تھے کہ جیل مینول ایسا ہونا چاہیے, 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہونا چاہیے, گھر کے کھانے نہیں ہونے چاہیے, ان کو دیسی مرغے چاہیے, ان کو جم چاہیے, ان کو ٹی وی فریج چاہیے. لیکن دوسروں کے لیے کہتے ہیں نہیں یہ لوگ کیوں ایسے ہیں, ان کی وہ چیز اتار لیجیے. کیا آج ان کے لیڈر کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مجھ سے لے جاؤ کیونکہ میں نے امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی, اور جیل میں یہ 5 اسٹار ہوٹل بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ جم بھی نہیں ہونا چاہیے, اور میں جیل میں کے مطابق چیزیں. فی الحال تو اس سہولت کی بات ہے, فی الحال تو جان کے تحفظ کا معاملہ ہے. تو ہماری پوری دیکھیں موجود ہے, ہم ایز اے پارٹ آف گورنمنٹ ہماری پوری یہ کوشش ہے اور پوری ہونی بھی چاہیے, اور جو فول پروف سسٹم ہو سکتا ہے, ہر پولیٹیکل لیڈر, ہر پولیٹیکل ورکر کی جو ہے وہ جان کی حفاظت ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنازے اٹھائے اپنے شہداء کے. ہمیں پتہ ہے کہ لیڈرشپ کو جب جاتی ہے کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں عمران خان ہو یا کوئی بھی پاکستان میں لیڈر, اس کی ہم بالکل حفاظت کریں گے, اور وہ ریاست کی ذمہ داری. بالکل بریک ہے. طارق فضل چودھری صاحب کے بارے کے ریمارکس کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیا. آئی وڈ وانٹ یو ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ریاست نے خود اپنے ساتھ ایسا کیا. ذرا ایک میں بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے. جی, پروگرام میں خوش آمدید. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے ریاست کی بات کی, تو ریاست نے تو ہمیں یہی کہا تھا کہ یہ لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں جو آج وزیر اللہ کے پی بنے ہوئے ہیں. کیا وہ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے؟ وہ جی آئی ٹی تھی. ہمیں تو ریاست نے یہی کہا تھا, آپ کو بھی کہا تھا, مجھے بھی کہا تھا, پوری قوم کا تھا. تو ریاست اگر ان ساتھ کرتی تو آج ان کا وزیر اعلیٰ کے پی کا 9 مئی والا نہیں ہوتا, کوئی اور ہوتا. طارق صاحب اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ ریاست نے جو کیا اس نے خود ریاست کا دیکھیں, سینیٹر ولید اقبال صاحب کا خود اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں کہ میں دلی طور پہ کتنا احترام کرتا ہوں, اور اس کی وجہ بھی انہیں پتہ ہے. لیکن ان کے ان الفاظ کی میں مذمت کرتا ہوں کہ ریاست نے منہ کالا کیا. ایسا بالکل بھی کہنا نہیں چاہیے. اصل میں وہی بات ہے کہ ریاست اور حکومت کو مکس کر دیتے ہیں آپس میں. اب آپ نے جہاں پہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد آتے تھے اور آپ نے حملے کیے, پولیس پہ گاڑیاں جلائیں, یہ جوڈیشل کمپلیکس کی بات کر رہا ہوں, اور وہ سارے مناظر محفوظ ہیں, آپ کے پاس بھی فوٹیجز ہوں گی. وہ ہمارے مطلب ہم گورنمنٹ تھے نا, پولیس کھڑی آ کے وہ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف ایک آپ نے کیا, ہماری جو مینجمنٹ تھی اس کے خلاف آپ نے کیا. لیکن ریاست وہ حکومت پاکستان ہے, اس کے ہم سب سے زیادہ لائل ہیں. ہماری سیاست بعد میں آتی ہے, اور یہ فیلنگ اگر نہیں ہوگی اور ڈیفرنس میں پتہ اگر نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی مزے کی بات نہیں ہے. یہ 2018 کے جو واقعات ہوئے الیکشن کا, یعنی اس دن اپنا سعد بھائی نے, سعد رفیق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا یہ 18 کی, ابھی 24 کی بات تو کرتے ہیں نا, لیکن 18 میں جو آپ نے بارودی سونگیں لگائی تھیں اس کے اوپر اب آپ کے پاؤں آ رہے ہیں, تو اب آپ جو ہے شور مچا رہے ہیں. ہمارے جب پاؤں اس پہ آتے تھے تو اس وقت تو آپ ناچتے تھے, خوشی مناتے تھے, جشن مناتے تھے. تو کہنے کی مطلب یہ ہے کہ ریاست کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ریاست نے کوئی منہ کالا کر دی ہے. 2018 کے واقعات اور اس الیکشن میں جو بوئی ہوئی تاریخ ہے وہ ابھی تک سیدھی نہیں ہوئی پائی. اچھا, بہت زیادہ سینیٹر صاحب کے پاس اس پہ جانے دیجیے. سینیٹر صاحب,
یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کی ہمشیرہ کہتی ہیں کہ وہ بنی گالہ میں غیر محفوظ ہیں، ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو سیکیورٹی اگر ٹائٹن کی جاتی ہے اڈیالہ جیل کے گرد، وہ ان کو قتل کرنے کی سازش ہے. اگر اڈیالہ جیل کے اندر وہ نہیں رہتے، بنی گالہ میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی ان کی جان کو خطرہ ہے، اڈیالہ جیل میں بھی ان کی جان کو خطرہ ہے، تو کیا صرف وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں محفوظ رہیں گے؟ وہ کہاں پہ محفوظ ہیں آپ کے خیال میں؟ کہاں پہ ان کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ریاست نے ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اڈیالہ، میں نے تو کہا ہے نا جی، سیکیورٹی کا، اور ہمارا موقف بھی یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے یہ کام کیا گیا ہے کہ 2 ویکس کے لیے اب ان کو جو ہے وہ آئسولیٹڈ جو ہے وہ رکھا جائے. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں یہ، اور میرے خیال میں آج سے 20 سال 30 سال بعد آپ کے کوئی سکسیسر اس ریکارڈنگ کو چلائیں اگر جو میں بول رہا ہوں، تو جب 21ویں صدی کی تاریخ لکھی جائے گی نا، تو مقابلہ سخت ہوگا کہ 21ویں صدی کا جو ورژن ہے نا جوزف اسٹالن کا اور ایڈولف ہٹلر کا، پاکستان میں ابھی وہ دیکھنے کو آیا ہے جب سے رجیم چینج ہوئی ہے 2022 کے لے کے اب تک کے. بہت انہوں نے بات کر دی، انہوں نے الیکشن کیمپین میں بھی یہ کہا کہ جی 9 مئی والے ہم نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. ووٹرز نے اپنے طریقے سے اس کو ریاکٹ کیا. ہم نے مسلسل یہ مطالبہ کیا ہے اس کی آزادانہ تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہونی چاہیے اس 9 مئی کے پورے واقعے کی. اور اس میں آپ اندازہ کریں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ریاست جو ہے وہ اپنا بڑا اس کی کریڈیبلٹی اور اس کا کام آسمان کو چھو رہا ہے. ریاست 9 مئی کا ایک الزام لگا کر ایک شخص کے اوپر، اور یہ میں متعدد اشخاص کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص جو کہ بہت سے اشخاص پر مشتمل ہے، اس پہ ایف آئی آر میں آتا ہے کہ جی اس نے وہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی وہ بھی ملزم ہے، وہ اس سے کوئی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ راحت بیکری چوک ہے، ادھر بھی وہ ملزم ہے، اور اس سے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور عسکری ٹاور ہے لبرٹی مارکیٹ میں، ادھر بھی وہ ملزم ہے. وہ ایک کنٹینر کو آگ لگتی ہے کلمہ چوک لاہور میں، یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں، ادھر بھی ملزم ہے. اور وہ بندہ کوئٹہ کے اندر بھی ملزم ہے. اور بھائی ایک جرم کے لیے کہاں اس کے اوپر ایف آئی آریں جو ہیں، اور کہاں وہ کورٹس میں طلب ہوگا. تو آپ اگر یہ آپ کے سامنے اس طرح کی مثالیں ہوں تو پھر ریاست کی ریپیوٹیشن اور ریاست کی جو ایک پیرنٹل یا ایک والدین کی طرح یا ماں کی طرح ہونے کی ایک پہلو ہے. کیا ریاست ماں کی طرح ایکٹ کرتی رہی ہے یا شکاری کی طرح ایکٹ کرتی رہی ہے؟ پیرنٹل ہے یا پریڈیٹری ہے؟ اور یہ وہی تسلسل ہے. اور یہ چونکہ چیف منسٹر اب مریم نواز صاحبہ ہیں، یہ جیل خانہ جات ان کے نیچے آتے ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا. اور ماشاءاللہ ان کے پریڈیسیسر محسن نقوی صاحب، وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر آتے ہیں، ان کا کام ہے الیکشن کرانا، وہ اٹھا کے اب نئے انٹیریئر منسٹر وہ بن گئے ہیں، ان کو بھی جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا اس کا. یہ وہ کردار ہے جو اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف وہی ہے کہ جی ایک پارٹی ایک شخص سے پورا سسٹم اتنا خوف زدہ ہے. دیٹس the narrative. یہ آپ جتنا بھی اس طرح کا کام کریں گے یہ نیریٹو لے کے چلتے ہیں. چلنے دینا. دیکھیں میں نے پہلے کہا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہے، کوئی سیاسی وجہ سے نہیں. اگر سیاسی قیدی ہوتا آج پیپلز پارٹی سب سے پہلے کھڑی تھی اس کو آزاد کریں. اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو سیاسی قیدی بنانا چاہتے ہیں. آئے ہم نے پہلے بھی الیکشن لڑے، ہم نے ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا، ہمیں کوئی نہیں. اگر لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں ہم ان کو نہیں روک سکتے، بالکل ووٹ کریں. لیکن یہ بات ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن حلال ہے اور باقی صوبوں کا الیکشن حرام ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا. اگر حلال ہے تو سارا حلال ہے، اگر حرام ہے تو سارا حرام ہے. ایک بات کریں، حلال حرام کو چھوڑ دیں، ایک طرف ہو جائیں کہ یار یہ حلال ہے کہ حرام. لیکن یہ چیز جہاں پر یہ جیتے ہیں کہتے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، جہاں پر آ رہے ہیں پھر یہ ہے فلاں ہے ٹھیک ہے. یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکتی ہیں. الیکشن ہے، ہم کہتے ہیں اگر آپ کو تحفظات ہیں الیکشن میں کسی چیز پہ، پارلیمنٹ وہ فورم ہے، آج ہم الیکٹورل ریفارمز کریں جس وجہ سے الیکشن میں اگر آپ سمجھتے کہ دھاندلی ہوئی ہے ان چیزوں کا رستہ روکیں. لیکن جو کور آرگومنٹ جو میں نے سمجھا، وہ کور آرگومنٹ یہ ہے کہ ریاست نے جس بھونڈے انداز سے ان تمام معاملات کو ٹیکل کیا ہے اس کے بعد تو یہ مقدمہ تگڑا ہو گیا. اور یہ کنڈی صاحب آپ میرے پروگرام میں اور ابھی بھی آپ یہ بات کر چکے ہیں کہ 9 مئی والے جو ہیں وہ کس طرح پھر چیف منسٹر بن جاتے ہیں. تو 9 مئی کو اگر ہم نے بینچ مارک بنانا ہے، جو بنانا چاہیے، وہ بہت بڑا واقعہ ہے، کوئی چھوٹا واقعہ تو ہے نہیں. تو جس طریقے سے ٹیکل کیا گیا ایف آئی آروں کا معاملہ ہے، اب دیکھیں کورٹس کے سامنے جاتے ہیں، مقدمے پٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ سارے کا سارا پھسپسا ہو جاتا ہے نا مقدمہ. دیکھیں عدالتوں نے انصاف دینا ہے. اب ہمیں 44 سال بعد انصاف ملا شہید ذوالفقار بھٹو کیس میں. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو بھی 44 سال بعد ملے. 2018 میں جو الیکشن ہوا، ان کا باقی کیسز چھوڑ دیں. ان کا جو ایک ڈپٹی اسپیکر تھا جس کا ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوا ہے 50,000 سے اوپر، گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا. آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہے سپریم کورٹ سے.
تو یہ تو سسٹم ہے. آپ جائیں, اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں, سسٹم موجود ہے, عدالتیں آزاد ہیں, بقول ان کی عدالتیں آزاد ہیں, ہم بھی کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں, عدالتوں سے ریلیف لے کے آئیں, خدا کر عدالتیں ان کو 100 اور سیٹیں دے دیں, 200 اور سیٹیں دے دیں, فیصلہ آ جائے گا, ہم دے دیں. اب کلی طور پہ عمران خان کا جو بال ہے آپ کی کورٹ میں ہے. پنجاب ڈیل کر رہی ہے جیل خانہ جات سے, اور مرکز کے اندر آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں, مطلب آپ کے تو نہیں ہیں لیکن انٹیریئر منسٹر ظاہر ہے آپ ہی کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس چارج کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے کہ یہ بنیادی طور پر تو آپ نے ان کی دم میں نمدہ کسنے کے لیے کیا ہوا ہے, آپ ڈر گئے ہیں ان سے؟ طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات بہت ایک باریک فرق ہوتا ہے کسی سچویشن میں اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا, ایک نقطے کا فرق ہے نا, محرم سے مجرم بن جاتا ہے. اسی طرح میرے بھائی سینیٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ سارے ایک شخص سے خوفزدہ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پورے نظام کو ایک شخص سے خطرہ ہے. نظام ایک شخص سے خوفزدہ ہے, ریاست ایک شخص سے خوفزدہ ہے, کیونکہ وہ شخص اگر پاور میں آتا ہے تو یہ نظام نہیں بچتا. یہ میری اپنی ایک ناقص رائے ہے, شاید میں بی آئی ایم رانگ, میں ایک انسان ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک شخص سے نظام کو خطرہ ہے, سارے ایک شخص سے خوفزدہ نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمیں یہ لکھ کے دے دیں کہ ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں, ہم ان کو شفٹ کر دیں گے, بنی گالہ شفٹ کر دیں گے. لیکن وہاں پہ آج میں نے ان کی جی ہم نے چلایا, محترمہ وہ کہہ رہی ہے کہ بنی گالہ گئے تو وہ کہہ رہی ہے کہ بنی گالہ ایک جنگل ہے, اگر جنگل میں شفٹ کیا گیا تو وہاں تو خطرات ہی خطرات ہے. اب مجھے بتائیں پھر, یا گوانتانامو بے ہے, کوئی واشنگٹن ہے, کوئی نیو یارک ہے, کوئی آپ بتا دیں کیلیفورنیا ہے, کس جیل میں رکھا جائے؟ پاکستان میں تو یہ جیل ہے, یا لاہور کی ہے, یا پھر مچھ جیل بڑی مشہور تھی, مجھے تو نہیں پتا کدھر ہے وہ. اس طرح کی کہانیاں ہیں, پھر کدھر لے جائیں آپ بتائیں, یہ خود بتائیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے اب آنے والے دنوں میں پھیلے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ ان معاملات کو اس طریقے کے ٹوسٹ دے کے ان کو روکا جا رہا ہے عمران خان سے ملنے کے لیے, اور اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں. تینوں کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.